अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज इतवार का दिन है और हर इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं अपने पसंदीदा कॉलम के लिए, जहाँ यानी कि लंदन की डायरी। तो पेश खिदमत है, आपके सामने लेकर के आया हूँ लंदन की डायरी, जो इतवार के दिन अखबार मशरिक में शाये हुआ करता है। तो दोस्तों, 10 साल से लगातार आप पढ़ते आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लंदन की डायरी यकीनन पसंद आएगी। आज का उन्वान उन्होंने दिया है, पहला हिंदुस्तानी निजात बरतानवी वजीर आजम ऋषि सोनक। तो पेश खिदमत है आपके पसंदीदा कॉलम निगार फ़हीम अख्तर की लंदन की डायरी। सोमवार 24 अक्टूबर को जहां हिंदुस्तानी धूमधाम से दिवाली मना रहे थे, तो वहीं बरतानिया में सियासी तौर पर सबों की नज़रें नए वज़ीर आज़म और कंजर्वेटिव पार्टी के नए लीडर पर लगी हुई थी। उसकी एक वजह तो ये थी कि पिछले कुछ साल से बरतानवी वज़ीर आज़म आया राम और गया राम के तौर पर खबरों की सुर्खियां बने हुए हैं। दूसरी वजह यह थी कि हिंदुस्तानी निजात ऋषि सोनक का कंजर्वेटिव पार्टी के लीडरशिप की जंग के लिए मैदान में दोबारा उतरना था। ताहम जब ऋषि सोनक लीडरशिप की जंग लिज ट्रस से हार गए, तो ऐसा लगा कि बरतानिया कभी किसी एशियाई या अफ्रीकी निजात फर्द को वज़ीर आज़म कबूल नहीं करेगा। लेकिन अब उसे किस्मत कहिए या इत्तफाक या जन्म कुंडली, जिसने बरतानिया के ऋषि सोनक को आखिरकार वज़ीर आज़म बना दिया। वैसे मैं इसे किस्मत ही कहूँगा, वरना जिस तरह से कुछ हफ्ते पहले ऋषि सोनक कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप में हारे थे, इससे तो ऐसा लगा कि हिंदुस्तानी निजात ऋषि सोनक तो क्या बरतानिया में कभी कोई एशियाई या अफ्रीकी निजात फर्द वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। वैसे तो आपने रिवॉल्विंग डोर तो देखा होगा, जिसे बड़े बड़े दफ्तरों में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये मुसलसल घूमने वाला दरवाज़ा घूमता रहता है और इसमें बने खाने के ज़रिए लोग अंदर और बाहर होते रहते हैं। ठीक उसी तरह से जब से ब्रेग्जिट हुआ है, यानी बरतानिया यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है, तब से कंजर्वेटिव पार्टी हुकूमत बनाने और नए वज़ीर आज़म की तलाश में हिचकोले खा रही, जिसमें बहुत हद तक बरतानवी आवाम का भी हाथ है, जिन्होंने जानते और समझते हुए बार बार कंजर्वेटिव पार्टी को ही चुना है, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क माशी बदहाली का शिकार हो गया है और आए दिन हुकूमत और उसके वज़रा एक के बाद एक आ रहे हैं और जा रहे हैं। हाल ही में लिज ट्रस के अचानक इस्तीफा देने के बाद कयास आराई की जा रही थी कि आखिर कौन बनेगा बरतानिया का नया वज़ीर आज़म। ताहम ऋषि सोनक का वज़ीर आज़म की दौड़ में दोबारा शामिल होने से एक बार फिर सभी की निगाहें ऋषि सोनक के वज़ीर आज़म बनने पर लगी हुई थी, क्योंकि ऋषि सोनक के वालिदैन हिंदुस्तानी हैं, जिससे ऐसी चीमगोइयाँ फिर होने लगी थी कि क्या ये मुमकिन है कि बरतानिया का पहला हिंदुस्तानी निजात वज़ीर आज़म ऋषि सोनक बन जाए। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप में लिज ट्रस से हार के बाद ऐसा लगा कि ऋषि सोनक भी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरह किसी पहाड़ में जाकर अपनी दोबारा वापसी की तपस्या में बैठ गए हों।
فرق صرف یہ تھا کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی الیکشن کے بعد نتائج سے قبل پہاڑوں میں تپسیا میں بیٹھے تھے۔ ممکن ہے رشی سونک لیڈرشپ کی ہار کے بعد اسکاٹ لینڈ یا یارک شائر کی پہاڑوں میں بھٹک رہے اور اپنے بھگوان سے نئی وزیر اعظم لیز ٹرس کو محض 44 دن کی وزیر اعظم ہونے کی پرارتھنا کر رہے ہیں۔ رشی سونک پہلی بار 2015 میں شمالی یارکشائر کے رچمنڈ کے لیے ایک ایم پی کے طور پر منتخب ہوئے تھے۔ شاید ایشیائی نژاد اور ایک امیر ترین ہندوستانی بزنس مین کے داماد ہونے کی وجہ سے سابق وزیر اعظم بورس جانسن نے رشی سونک کو فروری 2020 میں چانسلر بھی یعنی وزیر خزانہ بنایا تھا۔ تاہم رشی سونک نے جیسے ہی برطانیہ کی معیشت کو سنبھالا، ان پر کورونا وبا اور لاک ڈاؤن شروع ہوتے ہی معاشی بحران کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پھر بھی رشی سونک نے بطور چانسلر کورونا امراض سے متاثر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کافی کچھ کیا، جس سے رشی سونک کی مقبولیت کافی بڑھ گئی۔ لیکن خود رشی سونک کو جون 2020 عیسوی میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ ڈاؤٹنگ اسٹریٹ میں لاک ڈاؤن قوانین کو توڑنے پر پولیس کی طرف سے جرمانے کی سزا کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ رشی سونک پر یہ بھی الزام لگا کہ انہوں نے مہنگائی سے جدوجہد کرنے والے گھرانوں کا درپیش رہنے والے اخراجات کو درگزر کیا تھا۔ اس کے بعد ان کے خاندان کے مالی معاملات کی سخت جانچ پڑتال کی گئی، جس میں ان کی ارب پتی بیوی اکشا مورتی کے ٹیکس کے معاملات پر کافی تنقیدیں ہوئی تھیں۔ بعد میں رشی سونک کی بیوی نے اعلان کیا کہ وہ اپنے شوہر پر سیاسی دباؤ کو دور کرنے کے لیے اپنی بیرون ملک کمائی پر برطانیہ کا ٹیکس ادا کرنا شروع کر دے گی۔ رشی سونک کے والدین مشرقی افریقہ سے برطانیہ آئے تھے اور دونوں ہندوستانی نژاد تھے۔ رشی سونک 1980 میں ساؤتھ ہمپٹن میں پیدا ہوئے تھے، جہاں ان کے والد پیشے سے ڈاکٹر تھے اور ان کی والدہ فارمیسی کی دکان چلاتی تھی۔ رشی سونک نے پرائیویٹ اسکول مانچسٹر کالج سے اپنی تعلیم مکمل کی اور گرمیوں کی چھٹیوں میں ساؤتھ ہمپٹن کے کری ہاؤس میں ویٹر کے طور پر کام کیا۔ پھر فلسفہ، سیاست اور معاشیات کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی چلے گئے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں MBA کی تعلیم کے دوران ان کی ملاقات اپنی اہلیہ محترمہ اکشتا مورتی سے ہوئی، جو نارائن مورتی کی بیٹی اور ہندوستانی ارب پتی اور IT سروس انفوسس کی شریک بانی۔ یوں تو دنیا بھر میں سرکاری افسر یا وزیر یا نیتا ہر کوئی تنخواہ سے لے کر دیگر فری اخراجات کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ادھر کی آمدنی کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوتا۔ کبھی تو مجھے دنیا بھر کے سیاستدان کی بیجا دولت پر حیرانی نہیں ہوتی ہے، جنہیں جمہوریت کے پجاری بیچاری عوام چن کر بھیجتی،
جس کے بعد ان کی زندگی امیر سے امیر ترین بن جاتی ہے اور بیچارے عوام اسی طرح روزمرہ کے اخراجات سے بے حال و پریشان اپنی زندگی کو بمشکل گزارتے رہتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نریندر مودی برطانوی وزیر اعظم کو 164.80 پاؤنڈ تنخواہ ملتے ہیں اور سابق وزیر اعظم سالانہ 115,000 پاؤنڈ تک کا وصول کر سکتے ہیں۔ تاہم اب تک سابق وزیر اعظم نے کل 571,348 وصول کیا۔ اس کے علاوہ دیگر اخراجات ایسے ہیں جو وزیر اعظم کے لیے فری ہوتے ہیں۔ بورس جانسن کی جگہ لینے کی دوڑ میں سب سے آگے لیز ٹرس 2015 کے انتخابات کے بعد کنزرویٹو کی چوتھی وزیر اعظم بن گئی تھی، لیکن محض 44 دن بعد ہی محترمہ لیز ٹرس ٹائی فش ہو گئی۔ اس عرصے کے دوران ملک معاشی بحران سے بحرانوں کی طرف گامزن رہا اور لوگوں کا اعتماد اب کسی بھی لیڈر پر نہیں رہا۔ خیر، اب ایک اور نیا وزیر اعظم رشی سونک برطانیہ کو ملا ہے، جس سے عام لوگوں سے زیادہ کنزرویٹو ایم پی امید لگائے بیٹھے، کیونکہ حال کی ایگزٹ پول میں کنزرویٹو پارٹی کی ہار کی پیشین گوئی کی گئی، جس سے زیادہ تر کنزرویٹو ایم پی اپنے دن گزار رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر برطانوی وزیر اعظم کے آنے اور جانے کی خبروں سے لوگوں نے اپنے طور پر خوب مزاحیہ پیغامات لگائے ہیں، جن میں مجھے ایک پیغام کافی دلچسپ اور معنی خیز لگا۔ وہ تھا نمبر 10 ڈاؤٹنگ اسٹریٹ پر ایئر بی این بی کا اشتہار، یعنی ایئر بی این بی میں لوگ مختصر عرصے کے لیے ٹھہرتے ہیں اور پھر کسی اور منزل کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہیں ایک کارٹون ایسا بھی دیکھا گیا ہے جس میں نمبر 10 ڈاؤٹنگ اسٹریٹ کے باہر کافی ساری جوتے اور چپل پھیلے ہوئے ہیں اور ایک ہندوستانی سپاہی پہرا دے رہا ہے۔ ہندوستانی ٹیلی ویژن پر تو رشی سونک کی وزیر اعظم بننے کی خبر کو تو یوں دکھایا جانے لگا کہ کچھ پل کے لیے لگا کہ رشی سونک برطانیہ کے نہیں بلکہ ہندوستان کے نئے وزیر اعظم بن گئے۔ ویسے مجھے اس بات سے حیرانی نہیں ہوگی جب ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی اپنے 56 انچ سینے کو پھلا کر اور پرجوش ہو کر کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ رشی سونک کو وزیر اعظم بنانے میں انہوں نے بہترین بھومکا نبھایا۔ ویسے رشی سونک کے وزیر اعظم بننے پر لندن، لیسٹر، نوٹنگھم، لیڈز، لیورپول کے علاوہ دنیا بھر میں بسے ہندوستانیوں نے خوشی کے مارے اس بار 2 دیوالیاں منائی۔ رشی سونک ایک ایسے وقت میں برطانیہ کے اگلے وزیر اعظم کے طور اقتدار سنبھال رہے ہیں، جب ملک کو عام زندگی کے بحران، ہڑتال اور ریسیشن کا سامنا ہے۔
ریسیشن کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ روس اور یوکرین کی جنگ کے بعد روس نے انرجی اور گیس کی سپلائی پر پابندی لگا دی، جس سے گیس کی قیمت 10 گنا سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، اور مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے والے گروپ نے کہا ہے کہ گیس کی قیمت بڑھنے سے اب لوگوں کو یہ چنتا ہے کہ ہیٹنگ یا ایٹنگ، یعنی آپ کو گھر گرم رکھنا ہے یا پیٹ بھرنا ہے۔ سچ تو یہی ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں جس طرح گیس اور انرجی کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہے، اس سے تو برطانیہ کی آدھے سے زیادہ آبادی کا جینا حرام ہو چکا ہے۔ رشی سونک نے کہا ہے کہ برطانیہ ایک عظیم ملک ہے، لیکن ہمیں ایک گہرے معاشی بحران کا سامنا ہے۔ اس لیے میں کنزرویٹو پارٹی کا لیڈر اور آپ کا اگلا وزیر اعظم بننے کے لیے کھڑا ہوں۔ میں اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اور اپنی پارٹی کو متحد کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے اپنے ملک کے لیے اسے بہتر کر کے دینا ہے۔ بات تو بطور لیڈر بڑی سچی اور درست کہی، لیکن رشی سونک شاید بھول رہے کہ وہ اس جہاز کے کیپٹن بنے ہیں جو ڈوبنے والا ہے اور طوفان میں پھنسا ہے، یعنی کنزرویٹو پارٹی سے زیادہ تر لوگ اکتا گئے ہیں اور ملک کی حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی۔ اس کے علاوہ عام طور پر برطانیہ میں وزیر اعظم عام انتخاب میں جیت کر بنتا ہے، جبکہ رشی سونک کی کنزرویٹو پارٹی کے ایم پی نے منتخب کیا ہے۔ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ رشی سونک بھی ریوالونگ ڈور سے اندر جائیں گے اور پھر باہر آ جائیں گے، یا وہ ریوالونگ ڈور کو اپنی مثبت اور مضبوط پالیسی سے اندر آنے اور جانے کے عمل کو فی الحال روک دیں گے۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کے ادبی دنیا میں اپنا پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری سن رہے تھے، جس کے کالم نگار ہیں جناب فہیم اختر لندن برطانیہ، اور آج کا عنوان انہوں نے دیا ہے پہلا ہندوستانی نژاد برطانوی وزیر اعظم رشی سونک۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کالم بھی یقیناً پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو دوستو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔